बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने डायरेक्ट कहा है कि इमरान खान साहब का 9 मई के सिलसिले में मेन किरदार है, और इस सिलसिले में कोई भी जो है जितने भी मेन किरदार हैं इसके 9 मई के, उसमें किसी को भी जो है उनको सामने लाया जाएगा। उनसे ना कोई डील होगी, ना उनसे समझौता होगा। इस सिलसिले में बात करेंगे। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर, आपको पता है, इंतहाई वलवला खेज शख्सियत हैं, और जब से KPK में उन्होंने चार्ज संभाला है चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK, जब से जो है वो हमेशा से जो है वलवला अंगेज़ तकरीरें करते हैं। कल उन्होंने एक तकरीर में बाकायदा एक तरीके से गवर्नर राज को उन्होंने जो है निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि गवर्नर राज लगेगा, तो अगर गवर्नर राज KPK में लगाया गया तो हम गवर्नर हाउस का जो है एक तरीके से घेराव कर लेंगे, उस पर हम चढ़ाई कर लेंगे, इस तरीके से धमकी दी। और आपको याद होगा कि इमरान खान जब भी अली अमीन गंडापुर जो हैं तकरीर करने जाते हैं, तो वो जब मजमे में पहुंचते हैं, पब्लिक में पहुंचते हैं, तो उनके अंदर एक तरीके से नया गंडापुर जाग जाता है। वह एक तरीके से ललकारते हैं वो तमाम अपोजिशन लीडर को या तमाम रियासत को या और दूसरे लोगों को ललकारते हैं। इस दफ़ा तो बाकायदा ये सेकंड टाइम उन्होंने ललकारा है, और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि खुदा की कसम खाई है कि अगर KPK में गवर्नर राज लगा तो हम जो है गवर्नर हाउस का जो है एक तरीके से घेराव कर लेंगे, उसके ऊपर चढ़ाई कर देंगे। तो ये आपको पता है, इस तरीके से जो है ये उन्होंने जो है वो धमकी दे दी है, जो आपके सामने है। उधर आसिम मुनीर साहब ने भी जो है एक तरीके से मेन 9 मई के लोगों को का हवाला देते हुए कहा है कि इनको तो इनके को तो हिसाब देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। बस इनका ये कहना है कि तो सीधा सीधा एक तरीके से धमकी है, और धमकी ये है कि वो जो है एक तरीके से KPK पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो इस तरीके से बहुत से लोगों का कहना है कि ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि आप बिल्कुल इस तरीके से स्टेटमेंट दे दें। इससे तो ऐसा लगता है कि आप एक तरीके से KPK को अलग करना चाहते हैं। हालांकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये तो गवर्नर राज तो एक मामूल का हिस्सा है। गवर्नर राज पहले भी अगर आप माजी में जाएँ तो काफ़ी गवर्नर राज जो हैं वो मुख्तलिफ सूबों में लगे हैं। इसी तरीके से लोगों का ये कहना है कि हुकूमतें आती हैं, अपोजिशन बनती है, हुकूमतें चली जाती हैं, लोग गिरफ़्तार हो जाते हैं, सियासतदान जो है वो गिरफ़्तार हो जाते हैं, फिर उसके बाद रिहा हो जाते हैं, दोबारा वो सियासत में आ जाते हैं। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि इस तरीके से बयानिया अगर सख्ती से सख्त तरीन किस्म का, और आप कसम खा के इस किस्म का बयानिया देंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। बहुत से लोगों का ये कहना है कि इसी तरीके से इससे तो साफ ये जाहिर हो रहा है कि आप KPK को अलग करना चाहते हैं या KPK पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से जब आपने इस तरीके से स्टेटमेंट दिया तो साफ जाहिर लग रहा है। और इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा कि शानदाना गुलजार साहिबा ने भी एक इस किस्म का स्टेटमेंट दिया था जो कि बहुत ही ख़तरनाक था। उनका तो ये कहना था कि इमरान खान साहब नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि जब आप इस किस्म की सोच रखेंगे और इस किस्म के स्टेटमेंट देंगे तो ज़ाहिर है बुरहान ही पैदा होगा, इससे तो कोई वो नहीं होगा। क्योंकि उनका कहना ये कि सब जगह इस किस्म की ये चीज़ें होती रहती हैं। अगर पिछले अदवार में भी आप जाके देखें तो कौन सी हुकूमतें यहाँ पे चेंज नहीं हुई हैं, कौन से कहाँ कई सूबों में गवर्नर राज भी लग चुका है, और इस तरीके से काम चलता रहा है, और इसी तरीके से अपोजिशन भी चलती रही है, अपोजिशन के अरकान भी एक दूसरे के साथ चलते रहे, कभी खिलाफ कभी साथ साथ। तो ये इस किस्म का ये जो है ये तो एक मामूल का हिस्सा है कि अगर आप गवर्नर राज का दे रहे हैं, लेकिन आप इस किस्म की धमकी ना दें। ये तो अगर होगा तो ज़ाहिर एक प्रोसेस होगा, उसके अमल से गुजरा जाएगा जब गवर्नर राज लगेगा। लेकिन बहरहाल है कि ये अली अमीन गंडापुर की तो आपको पता है खासा है उनका, वो जब भी पब्लिक में आते हैं तो वो एक तरीके से ललकारते हैं। तो उन्होंने इस किस्म का पैगाम दिया, लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि इससे तो बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि आप स्टेट में से ही स्टेट को अलग करना चाहते हैं, यानी KPK को बिल्कुल अलग करना चाहते हैं, उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो इस वक्त साफ जाहिर है, और इस तरीके से स्टेटमेंट बहुत से लोगों का कहना है कि इतने जारहाना किस्म के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर ने ये तमाम बातें भी कह दी हैं, और इसके साथ साथ जलसे के आखिर में उन्होंने जो है वो आर्मी के हक़ में नारे भी लगवा दिए कि पाक फौज जिंदाबाद। तो बहुत से लोगों का जब ये सवाल आता है कि भाई आप एक तरफ तो ये धमकियाँ भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आर्मी को भी कहते हैं, तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये जो है तज़ाद नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका ये कहना है कि सब कुछ है, आर्मी जो है वो हमारी है,
اور آرمی جو ہے بس ہماری ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ لوگ ایسے چند لوگ ہیں جو کہ جن کا ہم سے مقابلہ ہے، یعنی کہ آرمی کے بھی کچھ لوگ ہیں. بہت سے لوگوں کا، تبصرہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو ہے کہ یہ ڈویژن ہو. یعنی آرمی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سوائے چند لوگوں کے، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف، اس کے علاوہ DGISI DGCE اور دوسرے ایک دو لوگ جو ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور باقی جو پوری آرمی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے. لوگوں کا کہنا ہے، مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت ہی ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی یہ سوچ ہے عمران خان صاحب کی کہ یہ کچھ چند لوگ ایسے ہیں جو کہ میرے خلاف ہیں، باقی پوری آرمی میرے قریب ہے یا مجھے چاہتی ہے یا میرے فیور میں بات کرتی ہے. اور اس طریقے سے ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سے ریٹائرڈ جنرلز کی بیگمات کو بھی جو ہے نا، انہوں نے یہ مبصرین کا کہنا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جی عمران خان صاحب صحیح ہیں، اور عمران خان صاحب کے حق میں انہوں نے باتیں کی ہیں جو کہ اس وقت کے سرونگ جنرل سے ان کی وائفز کا بھی ذکر آیا، ان کے بچوں کا بھی ذکر آیا، ان کے بیٹیوں کا بھی ذکر آیا. تو بہت سی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. تو اس طریقے سے جو یہ سوچ ہے عمران خان صاحب کی اور PTI کی، وہ کسی حد تک صحیح ہے اس لحاظ سے کہ ان کے جو بھی لوگ خلاف ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کی فیور کی باتیں کرتے ہیں، یعنی عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں بات کرتے ہیں. تو اس قسم کی یہ سوچ جو ہے ان کی ہے. تو اس وجہ سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ سوائے چند لوگوں کے کا ہم سے مقابلہ ہے، جس میں آرمی چیف ہیں، DGISI ہیں، DGCE اور لوگ ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ سب جو ہے ہمارے فیور میں بات کرتے ہیں. تو یہ اس قسم کی بھی سوچ ہے پاکستانی تحریک انصاف میں یہ لوگوں کا کہنا ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ جو کہ ظاہر کہ پچھلے کئی مہینوں سے، پچھلے کئی 1-2 سال سے جو ہے اس پہ تمام تبصرے کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہ سوچ ہے بیسیکلی عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کی کہ وہ آرمی بھی جو ہے ایک طریقے سے ڈویژن چاہتے ہیں یا ڈویژن رکھتے ہیں، یا ان کو یہ علم ہے کہ صرف ماسوائے چند لوگوں کے باقی جو لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو فیور کرتے ہیں. کہنا ہے جس طریقے سے جو ہے شاندانہ گلزار صاحبہ نے بات کی، اس سے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ ملک توڑنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ صرف چاہتے ہیں کہ ایک ہی آپشن آپ کے پاس ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی بات مان جائے اور آپ کو جو ہے ایک طریقے سے وزیر اعظم بنا دے. بس یہ آپ کا آپشن ہے. بہت سے لوگوں کو اس پہ ظاہر ہے کہ تبصرے شروع کر دیتے ہیں. کل ایک مبصر نے یہ کہا کہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی اور اس کو گرایا گیا، تو اس وقت جب ہوا تو ظاہر ہے کہ مرکز میں انہوں نے فوری جو ہے، جب یہ ساری نو کانفیڈنس آ رہا تھا، تو انہی نے جو ہے ایک دم سے جو ان کی غلطی ہیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ انہیں سب سے پہلے جو ہے وہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا. اس کے علاوہ جو ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کتنی بڑی حکومت تھی، پنجاب کی پوری حکومت تھی، اتنا بڑا صوبہ ہے پنجاب کے، سارے پنجاب کے اندر ان کی حکومت تھی. اس کے علاوہ KPK میں حکومت تھی. اس کے علاوہ جو ہے گلگت بلتستان کی حکومت تھی. تو تقریباً لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 70-80% تو آپ پھر بھی اس وقت جو ہے آپ کی حکومت تھی. تو آپ کی یہ بہت بڑی غلطی ہے. آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اس سے استعفیٰ نہیں دیتے، اس کا مقابلہ کرتے، یا اگر یہ کہ مرکز میں اگر آپ کی حکومت گرا دی گئی تھی تو آپ اپوزیشن میں بیٹھتے، اپوزیشن میں مقابلہ کرتے. اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت PDM اتنی مضبوط تھی بھی نہیں، PDM انتہائی کمزور تھی. آپ اگر 2-4 مہینے اپوزیشن میں بیٹھتے، اس کے ساتھ آپ مقابلہ کرتے، تو آپ دوبارہ برسر اقتدار آ جاتے. لوگوں کا یہ کہنا تھا، لیکن آپ نے دوسرا راستہ چنا. آپ نے دوسرا راستہ یہ چنا کہ آپ سڑکوں پہ نکل آئے، اور سڑکوں پہ آپ نے احتجاج شروع کر دیا. آپ نے اداروں کے خلاف بات کرنی شروع کر دی، اور اس کے خلاف، اور آپ کو ایک طریقے سے الگ کرنے کی بات شروع کر دی. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس وقت عمران خان صاحب یہ سمجھ جاتے، تھوڑا سا برداشت کرتے، اپوزیشن میں بیٹھ جاتے، تو ان کی 2 حکومتیں تو تھیں، یعنی KPK میں اور پنجاب میں بھی حکومت تھی، گلگت بلتستان میں تھی. تو آپ بڑے آسانی سے مقابلہ کر سکتے تھے، اور PDM میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ اگلے 2-3 مہینے بھی سروائیو کرتے. یہ مبصرین کا یہ کہنا ہے. تو لیکن آپ نے دوسرا راستہ چنا، اور وہ دوسرا راستہ اتنا خطرناک تھا کہ پھر آپ کے سامنے ہے وہ چیز. اور پھر اسی طریقے سے پھر آپ کی لڑائی شروع ہو گئی، اور بالآخر جو ہے پھر وہ آپ 9 مئی کا واقعہ ہوا. آپ اس سے پہلے گرفتار ہو گئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسائل مسلسل آپ کے لیے بڑھتے گئے. اسی طریقے سے اگر ہم اسٹیٹ کی بات کریں تو اسٹیٹ آپ نے دیکھا ہے اتنی کمزور ترین ہے اسٹیٹ. ابھی بھی جو ہے 1 سال گزر گیا، لیکن 9 مئی کے واقعات کا کہ جو ملزم ہیں یا مجرم ہے، ایک تو یہی پتہ نہیں چل رہا ہے. ابھی تک وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے، ان کے کیسز سامنے نہیں آئے ماسوائے چند کے. تو اسٹیٹ اتنی کمزور ہے کہ اس پہ ابھی تک کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے.
وہ اب سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس طریقے سے جو یہ اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے، اس طریقے سے جو وہ کہہ رہے ہیں، اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج میں ڈویژن ہے، یا وہ ڈویژن چاہتے ہیں، ان کو صرف یہ علم ہے یا ان کی یہ سوچ ہے یا تحریک انصاف کی یہ صرف سوچ ہے کہ سوائے چند لوگوں کا ہم سے مقابلہ ہے، جس میں آرمی چیف ہیں، DGISI ہے، DGC ہے اور ہیں، باقی جو پوری فوج ہے وہ میرے فیور میں ہے اور میری بات کرتی ہے اور وہ میرے حق میں ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب یہ وہی عمران خان صاحب ہیں کہ ایک زمانے میں جب جو ہے وہ اتنا جنرل عاصم منیر صاحب کو پسند کرتے تھے اور باقاعدہ اس بات کا اعادہ کرتے تھے کہ سب سے بہترین سولجر میں نے ان کو دیکھا، ان کو پایا۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ فوراً ہی جو ہے ان کو DGISI بنا دیا گیا، اور وہ DGISI جو ہے وہ اگلے 6 مہینے بھی کمپلیٹ نہیں کر سکے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہ کیوں نہیں کر سکے، اس کی وجہ یہی تھی کہ ظاہر ہے کہ جب ان کو DGISI بنایا گیا کچھ فائلیں کھلنی شروع ہوئیں، اور فائلیں ظاہر ہے کہ DGISI کے پاس ہوتی ہیں، ان کا شعبہ ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے کھولی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں سامنے آئیں، تو انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ بھائی اس چیز پہ ذرا تھوڑا سا توجہ دیں۔ جب یہ کہا تو فوراً ہی جو ہے اگلے دن یا ایک دن بعد ہی جو ہے عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو جنرل باجوہ صاحب کو بلایا، انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں چل سکتا، لہذا اس کو ریموو کیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت جنرل باجوہ صاحب نے کہا ایسا اتنی جلدی ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن وہی عمران خان صاحب اسی طریقے سے پیچھے پڑتے رہے، اور پتہ یہ چلا مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اگلی ملاقات میں جو ہے باقاعدہ ان کو یہ کہا گیا ہے، ایک طریقے سے حکم دیا گیا ہے، جو بھی کہا گیا ہے یا ان پہ زور ڈالا گیا ہے، تو پھر اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور ایک طریقے سے وہ DGISI سے ریموو ہو گئے، اور وہ نوٹیفیکیشن اتوار کے دن چھٹی کے دن آیا، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ تو اس طریقے سے چپقلت جو ہے جب سے چل رہی ہے اور مسلسل چلتی رہی اور ابھی تک چل رہی ہے، سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا ان کا عہدہ تھا، پھر ان کو عہدہ جب ان کو ملنے والا تھا اس وقت بھی سنائی ہے کہ ایک طریقے سے عمران خان صاحب نے ایک جگہ دھرنا دیا تھا، لیکن بالآخر پھر آپ کو پتہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھال لیا، اور اس کے بعد پھر یہ پتہ چلا کہ عمران خان صاحب، وہ بس ان کا کہنا ہے عمران خان صاحب مسلسل کوشش کرتے رہے کہ ہم میری ڈائریکٹ کسی طریقے سے بات ہو جائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں ان کے صدر مملکت عارف الوی صاحب نے بھی بڑی کوشش کی، اور باقاعدہ پتہ یہ بھی چلا کہ کسی ایک جنرل سے بھی انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس نمبر نہیں ہے، آپ یہ میسیج کر دیں ان کو، جنرل عاصم منیر صاحب کو، کہ وہ بات کر لیں عمران خان صاحب سے۔ لیکن بالآخر یہ تمام کوششیں ہوتی رہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ظاہر ہے کہ اخبارات کی زینت بھی بن چکا ہے، اس پہ تبصرے بھی ہو چکے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کتنی کوششیں کی ہیں، صدر عارف الوی صاحب نے بھی کوشش کی، اور لوگوں نے بھی کوشش کی کہ کسی طریقے سے آرمی چیف سے رابطہ ہو جائے، لیکن یہ بالآخر رابطہ نہیں ہوا۔ اور اس طریقے سے پھر ظاہر ہے کہ پھر یہ بہت سے لوگوں نے تبصرے کیے کہ اس وقت آپ اتنے بےتاب تھے، اور اس کے بعد بہت سے ادوار ایسے موقع آئے کہ کبھی عمران خان صاحب آرمی کے خلاف بات کرتے تھے، کبھی صحیح اس کے حق میں اسٹیٹمنٹ دیتے تھے۔ ابھی بھی اگر ہم کچھ عرصے پہلے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ آرمی ہماری ہے، ہم آرمی کے خلاف نہیں جا سکتے، اور اس قسم کے، اور اسی طریقے سے اب علی امین گنڈاپور بھی اسی قسم کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں گورنر ہاؤس پہ اگر گورنر راج لگا تو ہم گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر لیں گے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ پاک فوج ہماری آرمی ہے، ہم ظاہر ہے ان کے پاس نہیں جائیں گے تو اور کس کے پاس جائیں گے۔ اسی طریقے سے KPK کے PR کے ترجمان جو ہیں بیرسٹر سیف کے بھی پہلے کئی دفعہ بیان آ چکے ہیں کہ ظاہر ہے یہ ہماری آرمی ہے، ہم ان سے اگر کوئی مدد نہیں مانگیں گے تو کوئی باہر کی آرمی سے مانگیں گے۔ تو اس طریقے سے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف آرمی میں ڈویژن بھی چاہتی ہے۔ ان کا صرف یہ کہنا ہے کہ سوائے چند لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہے، باقی پوری آرمی جو ہے وہ ہماری طرف ہے، ہمیں فیور کرتی ہے۔ یہ بھی کہنا ہے کہ ریاست کی ریٹ اپنی جگہ ہے، ریاست نے کسی طریقے سے جو ہے ابھی تک ایک لچک سی پیدا کی ہوئی ہے، اور ان کو بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ اگر ہم نے، کہ ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں، اگر ہم نے اپنی ریٹ قائم کی تو پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی۔ ان کا یہ اندازہ ہے، مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس نے ریٹ قائم کر لی اپنی، تو ظاہر ہے کہ گلی گلی میں احتجاج ہوگا، گلی گلی میں جو ہے جو حالات خراب ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو ابھی تک جو ہے ریاست نے اپنی ریٹ کو جو ہے ایک طریقے سے قائم، ایک طریقے سے اس میں لچک پیدا کی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اس طریقے سے اس نے ریٹ اپنی قائم کر لی تو ظاہر ہے گلی گلی میں کیا ہوگا۔ تو یہ ہے، لیکن اس کے باوجود علی امین گنڈاپور کو بھی یہ اندازہ ہے کہ اگر فرض کریں ریاست کسی حد تک جو اپنی ریٹ پہ جو ہے لچک پیدا کی بھی ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ حالات یعنی
حالات جو ہے بہت زیادہ خراب ہوئے تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ میں کس حد تک جو ہے وہ برداشت کرے گی، اس کا ایک لیول ہے، یہ بھی علی امین گنڈاپور کو پتہ ہے، اس کو اندازہ ہے، تو لہٰذا وہ دونوں باتیں جو ہیں ایک طریقے سے کر رہے ہیں، ایک طرف دھمکی بھی دے رہے ہیں، دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ آرمی جو ہے وہ ہماری آرمی ہے۔ ناظرین ایک بات تو طے ہے، وہ یہ ہے کہ 9 مئی کو آج پورا 1 سال ہو گیا ہے اور ابھی تک جو ہے ریاست جو ہے ان لوگوں کو ابھی تک آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر سکی کہ کون لوگ تھے، کون ملزم ہیں، کون مجرم ہیں، ابھی تک اس پہ ہی نہیں فیصلہ ہوا۔ تو اور آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کا تو یہ دعویٰ ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے تقریباً 25 یا کچھ اس قسم کی فگر ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ لوگ جو ہے ہمارے 9 مئی کے سانے میں جو ہے ہلاک ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور الزام بھی ہم پہ ہی لگ رہا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ناظرین کہ اس پہ تو بہت دکھ والی بات ہے، اگر ایک آدمی کبھی کوئی قتل ہوتا ہے تو ایک طریقے سے پوری کائنات کا قتل ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ کہنا ہے، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ زیادتی تو بہت ہوئی ہے، چاہے اس میں کسی کا بھی قصور ہوا ہو۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ اس میں زیادتی تو ہوئی ہے، جو لوگ مرے ہیں، اب جیسے وہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کے لوگ مرے ہیں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی قتل ہو جاتا ہے تو ایک کائنات کا قتل ہوتا ہے، تو انتہائی دکھ والی بات ہے۔ لیکن اسٹیٹ ابھی تک جو ہے اس سلسلے میں کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکی ہے، اور یہ سب تمام چیزیں آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ ابھی بھی بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیٹ کو کم از کم یہ تمام چیزیں جلد سے جلد جو ہے اس پہ ختم کرنی چاہیے، جو بھی معاملات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے اور ایک طرف ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے ظاہر ہے کہ حالات مزید خراب سے خراب ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، دوسرا اس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے، ایک آدمی کچھ دھمکی دیتا ہے، دوسرا آدمی دوسری جماعت کوئی دھمکی دے دیتی، تو اس طریقے سے تو حالات جو کہ تو رہیں گے، حالات میں اسٹیبلٹی تو آئے گی نہیں، اور ان اسٹیبلٹی گزشتہ آپ کو پتہ ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے انسٹیبلٹی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ سارے حالات چل رہے ہیں۔ تو اب یہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی سلسلہ ہے 9 مئی کا، اب اس کو جو ہے ختم ہونا چاہیے، اس قسم کے دھمکی آمیز جو ہیں کہیں سے بھی نہیں ہونے چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اگر ریاست نے ابھی تک ریٹ قائم نہیں کی ہے، ریاست ریٹ قائم کرے گی تو پھر کیا حالات ہوں گے۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ معاملات کو جلد سے جلد جو ہے اس کو ریزالو کرنا چاہیے، حل کرنا چاہیے، تاکہ ملک جو ہے وہ ایک طریقے سے ملک میں استحکام آئے، سیاست میں استحکام آئے۔ لیکن اس طریقے سے اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو استحکام تو ناممکن ہے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے پہ لوگ جو ہے الزامات لگاتے رہیں گے۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی طرف کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔